अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। मखलूत हुकूमत में इस वक्त हम देख रहे हैं पीएमएलएन पीपल्स पार्टी में कुछ खिटपिट चल रही है। तहरीक इंसाफ कहती है कि ये सिर्फ एक परफॉर्मेटिव सी लड़ाई है। प्रोग्राम इससे हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद पीटीआई की आपस में भी एक दूसरे को एजेंट्स कहने की जो इस वक्त हम देख रहे हैं एक टेंडेंसी है, उसमें तेजी आती जा रही है। तो पार्टी के अंदर जो इनफाइटिंग है वो भी हमारे सामने है, उस पर बात करेंगे। आखिर में सुमूद फ्लोटेला जो इसराइली कब्जे में इस वक्त है और इस वक्त 44 ममालिक बेबस नजर आते हैं क्योंकि इसराइल ने तय कर लिया है कि इन कश्तियों को उन्होंने कब्जे में कर लिया है और उनके जो सिटीजन्स हैं इस वक्त इसराइली फौज के रहमो करम पे हैं। आगाज करते हैं जी। सबसे पहले आज कौमी असम्बली के अंदर में देखा कि गजा के हवाले से जो मुआहिदा है उसके ऊपर पॉलिसी डिबेट हुई। नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने वहां पर गुफ्तगू भी की। इस दौरान वॉकआउट कर दिया पीपल्स पार्टी ने और ये आपको मनाजिर हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी चली गई ऐवान से बाहर। लेकिन ये बड़ा एक शॉर्ट सा वॉकआउट था क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उनको मनाकर वापस ले आया गया और उन्होंने कहा ये कि चूंकि हम गजा के इशू के ऊपर यूनाइटेड है इसलिए हम वापस आए हैं, लेकिन हमारी नाराजगी दूर नहीं हुई है। और जो मुतालबा है वो ये है कि मरीम नवाज साहिबा मुआफी मांगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एक इवेंट पे खिताब करते हुए मरीम साहिबा ने कहा कि मैं हरगिज माफी नहीं मांगूंगी। किस बात की माफी मांगूंगी? पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी, पंजाब के अवाम की बात, उनकी फ्रीडम की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। ये अच्छी गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रैटेजी है कि पंजाब के अंदर मरियम साहब एक एग्रेसिव बात करती हैं, लेकिन विफाक के अंदर जो वहां पर लीडरशिप है शहबाज शरीफ साहब के वुज़रा वो आगे जाकर गुफ्तगू करते हैं, उनको मनाने की बात करते हैं। लेकिन भारत पीपल्स पार्टी कहती है कि अभी हालात जूं के तू हैं, कुछ बेहतर नहीं हुआ। डार साहब कदरे ऑप्टिमिस्टिक है। अभी तक हालात जो हैं जूं के तू हैं, अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया। हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक इस मसले को हल न किया जाए। मामला ऐसे नहीं है कि हल नहीं हो सकते। गोलाबारी फिर जवाबन गोलाबारी वो सारी रोकनी पड़ेगी इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन करके अगले 2-4 रोज में इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे जी। ऐसा क्या हो गया? क्या मरियम साहिबा ने बहुत ही कोई ज्यादा नामुनासिब बात कर दी कि लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है? तहरीक इंसाफ समझती है कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ और सिर्फ लफ्जों की गोलाबारी है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई हकीकत। ये एक सियासी आपस में इन्होंने मैच डाला हुआ है। मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब के पानी के हवाले से जब बात की वहां से सारा मसला शुरू हुआ। जरा मुलाहिजा कीजिए। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। पंजाब को सबक दिया जा रहा है, भाई पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की। आप मराई मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है, वो पंजाब के अवाम की, पंजाब के किसानों की, पंजाब के खेतों की अमानत है। मुझे अफसोस है इस बात का कि पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को कॉल किया और मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, पंजाब जो है वो आपकी मदद को पहुंचेगा। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें हम देख रहे हैं शिफ्ट हुआ है पॉलिसी का, क्योंकि केपी इससे पहले मरीम नवाज साहिबा उधर बहुत ज्यादा तनकीद करती थी। अब केपी की गवर्नमेंट उन्हें बेहतर लग रही है, सिंध की गवर्नमेंट उनको प्रॉब्लम है। पीपल्स पार्टी अभी भी इस हुकूमत के इत्तेहाद को संभाले भी हुए है, यहाँ पे अहम पोजीशंस लिए हुए भी है। फिर भी इस इत्तेहाद का हिस्सा होने के ऊपर फॉर्मली ना सही लेकिन फिर भी इस पूरे निजाम का हिस्सा होने पर अपने आप से ही सवाल करती नजर आ रही है। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं होता। पीपल्स पार्टी कोalition में क्या कर रही है? हम इस किस्म के अलायंस का हिस्सा कैसे बने? जिस चीज के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों के साथ बैठकर उनकी हुकूमत को मजबूत किया तो फिर तो हमारी वो ख्वाहिश और हमारी वो कोशिश फेल होती हुई नजर आती है। फ्लड अफेक्टेड एरियाज की इमदाद का कहें तो आप कहें कि ये मेरा पंजाब, मेरा पानी, तेरा पानी, मेरी गंदम, तेरी गंदम, तो ये पंजाबी कार्ड आप ना खेलें। ये मजाल है किसी तर्जुमान की, मरियम नवाज
नवाज साहिबा के खिलाफ जाके बात करे, वो हमसे बढ़कर है। खुदारा मैं से बाहर आए। ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी? कल बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठे हुकूमत चलाएं। माशाल्लाह आप बादशाह हैं, यहाँ भी चलाएं, पंजाब में भी चलाएं, कोई हमें फीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठे। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वजीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ, नदीम अफजल चंद साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। मलिक साहब आपसे आगाज करते हैं, ये तो आपको एपी हुकूमत जो आपको पसंद नहीं आती थी, गंडापुर साहब के हवाले से आप लोग बात किया करते थे, ये सडनली ये शिफ्ट हो के ये पीपल्स पार्टी कैसे आपके ज़ेरे अताब आ गई है? व्हाट चेंज्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, केपी हुकूमत का एक जो एग्जाम्पल दिया मरियम साहिबा ने, उन्होंने कहा कि जब सैलाब वहां पे आए और क्योंकि स्टार्ट वहीं से हुआ, आगाज वहीं से हुआ, उन्होंने एक मदद ऑफर की। उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल मदद करना चाहती हूं और वो सपोर्ट उन्होंने जब ऑफर की तो वहां से फिर उन्होंने बताया कि जो जवाबन बात हुई तो सीएम केपी के ने कहा कि आपका शुक्रिया लेकिन हम खुद कर लेंगे। यहां पे पंजाब में जब सैलाब आए तो माजरत के साथ तनकीद पर तनकीद ही हुई, मशवरे पे मशवरा दिया गया, सपोर्ट की बात नहीं की गई। आई थिंक कि एक सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन और सूबे की वजीर आला उनको खुद इस चीज का इदराक था। उन्होंने 10 या 8 जो वज़रा हैं पंजाब के, वो ऑन ग्राउंड मौजूद थे, दिन रात, सुबह से लेकर रात तक वो 15-20 दिन जो है वो काम करते रहे। एड और जो मुआवनत थी वहां पे लोगों की, उनको राशन फराहम करना, टेंट, दीगर चीजें, उनको रेस्क्यू करना, ये तमाम तर चीजें जो हैं सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन ने की। ठीक है। फिर एक आया तमाम तर मामले के ऊपर कि फ्लैश अपील क्यों नहीं की। देखिए, वजीर आजम ने एंगेज किया यूएनजीए के मार्जिन्स के ऊपर, साइड लाइन्स के ऊपर, IMF के साथ मीटिंग हुई, बिल गेट्स के साथ मीटिंग हुई, वहां पे उनकी फाउंडेशन के साथ भी, इसी तरह दीगर जो वर्ल्ड बैंक हैं, दीगर जो इदारे हैं उनके साथ हुई। इसी तरह अपने तय यूएस ने भी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, और इस तरह चाइना ने भी टेंट्स भी भेजे, कंबल भी भेजे, और उसके साथ साथ दीगर चीजें भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल होती हैं वो भी भेजी। अब ये मुझे बताएं कि फ्लैश अपील अगर नहीं की, फ्लैश फ्लड अपील नहीं हुई, तो आई डोंट थिंक इट्स एन इशू। पर एक ऐसी बात है, उंगली तोड़ देंगे, जिसने कुछ बात किया, ये वजीर आला है सूबे की या क्या? वजीर आला की बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस होती है, उंगली तोड़ना ऐसे कैसी? एब्सोल्युटली, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल अल्फाज में शाइस्तगी हो सकती है, अल्फाज का बेहतर चुनाव हो सकता है, लेकिन आई थिंक कि जब कॉन्स्टेंटली आप किसी को जो है बार बार जो है मशवरा दे रहे हो, अनसोलिसिटेड एडवाइस, तो सियासत है ना वक्त, सियासत तो है, सियासत के अंदर तो मशवरे भी होते हैं, तनकीद भी होती है, थिक स्किन होती है सियासत के अंदर, क्या क्या नहीं आप लोगों ने। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बार बार बिस्प का जो जिक्र किया जाता है और जो बिस्प के थ्रू कहा गया कि बिस्प के थ्रू बिस्प का डेटा आप उठा लें। अब बिस्प का डेटा जो गुजारिशात बिस्प की होनी है वो फेडरेशन का प्रोग्राम है, वो फेडरल हुकूमत से बातचीत हो, फेडरल हुकूमत से कहा जाए। और इस चीज की भी क्या गारंटी है कि जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं, जो सैलाब की जद में आए हैं, क्या वो बिस्प के डेटा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते? और बिस्प के ऊपर माजरत के साथ बसैद एहतराम मुझे ये कहना पड़ता है कि बिस्प का ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आपके सामने है, जो वहां पे मिस अप्रोप्रिएशंस और एनोमलीज हैं गोस्ट रेसिपिएंट्स के हवाले से, वो भी मंजर-ए-आम पे। तो आई थिंक कि वो कंप्लीट डेटा नहीं है। गो इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं खुद भी इस चीज को रिकग्नाइज करता हूं, बट दैट्स नॉट इनफ। अगर वजीर आला अपने तय, अपने सूबे के लिए, अपने सूबे के बासियों के लिए वो ओवर एंड अबव जाके रिलीफ एफर्ट्स में वो उनको उससे ज्यादा देना चाहती हैं, जो एक प्रोग्राम के थ्रू ऑलरेडी आप 10-15 हजार रुपए के ऊपर कैप कर देते हैं, उसके अलावा वो रिलीफ कार्ड के थ्रू उनके घर, माल, मवेशी, दीगर जो चीजें हैं वो उनको कॉम्पनसेट करना चाहती है और अच्छे तरीके से कॉम्पनसेट करना चाहती है, इज्जत नफ्स के साथ कॉम्पनसेट करना चाहती हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि फिर एक और सूबे की हुकूमत जो है, ये एक और पॉलिटिकल पार्टी जो है, विफाक के अंदर आप लोग पार्टनर्स हैं, ये बड़ी आसानी से बात करना है। देखिए, हमारे या तो गुड कॉप बैड कॉप आप करें। पंजाब के अंदर आपने कहा है जी बिल्कुल इनको हम अग्रेसिव टोन रखते हैं, विफाक के अंदर हम गुड कॉप। देखिए, हमारे इत्तेहादी हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नॉट एट ऑल। मैं समझता हूँ हमारे इंतहाई अहम इत्तेहादी हैं और बिल्कुल हम इनकी सपोर्ट के साथ हुकूमत में हैं, लेकिन उसके ऊपर ये मैं समझता हूं कि एक एक्सट्रीम डिमांड रख देना, एक एक्सट्रीम जो है वो मुतालबा करना कि जी माफी मांगे, भाई काय की माफी, कैसी माफी, किस चीज की माफी मांगे वो? आई थिंक ये एक अनजस्टिफाइड डिमांड है, ये अनजस्टिफाइड डिमांड है, ये डिमांड होनी ही नहीं चाहिए।
اگر مریم نواز صاحبہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے صوبے کے عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کھڑی ہوئی، تو اس چیز پہ کوئی معافی نہیں ہے. اگر یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ مشکل کی گھڑی میں آپ نے وہ ریلیف ایفرٹس کیے اور آپ اپنے صوبے کے لوگوں کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اس چیز پہ معافی مانگیں، تو میں سمجھتا ہوں اس چیز پہ کوئی معافی نہیں. تھوڑا سا آپ کا کانفیڈنس لیول بھی ذرا بہتر لگ رہا ہے نا، کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کو ضرورت بھی نہیں پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر، تو اس وجہ سے بھی آپ کہہ رہے ٹھیک ہے جی جو کرے ہم پہ تنقید کرے. نہیں، تنقید بھی ہے نا، ذرا آپ ذرا زیادہ وہاں پہ کمفرٹیبل بھی فیل کر رہے ہیں نا، کہہ رہے ٹھیک ہے جی پیپلز پارٹی. بات کمفرٹ کی نہیں ہے، بات آئی تھنک ایک جسٹیفائڈ اپنا جو آپ نے ڈیمینر ہے اس کو تو کم از کم آپ دیکھیں کہ ایک دم آپ نے ایک ایکسٹریم ڈیمانڈ کر دی، وچ آئی ڈونٹ تھنک کہ پولیٹیکل جو ایک سیاسی ورکر ہوتا ہے، سیاسی سوجھ بوجھ یا سیاسی جماعت ہے یا سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ یک دم جو ہے یا یک لخت وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی کہ معافی مانگے جی. اچھا چند صاحب، یہ تو پنجاب کے حوالے سے آج مریم صاحبہ نے دوبارہ بھی تقریر کی، انہوں نے کہا جو پنجاب کے بارے میں حق کے ان کے لیے میں کھڑی ہوں، جو بھی مجھے کہے گا نا اس حوالے سے تو میں اس کی بات نہیں سنوں گی. تو وہ آپ کے صوبے کی بات کر رہی ہیں کہ آپ ان کی ریپرزنٹیشن سے خوش نہیں ہیں، جس طرح سے وہ پانی کے لیے بات کرتی ہیں اور ایشو کی بات کرتی ہیں؟ میں دیکھیں بالکل، میں اگر پنجاب کے صوبے کی بات کریں گی تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن معاملہ پنجاب کے صوبے کا نہیں ہے. معاملہ ہے سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کی آنکھوں کا ان کے مداوا کرنا، ان کے دکھوں کا مداوا کرنا. اب سیلاب آیا، ہم ساروں نے ان کی ریسکیو آپریشن کو اپریشیٹ کیا. چیئرمین بلاول آئے، انہوں نے قصور میں بیٹھ کے ان کی کوششوں کو سراہا، اور یقین جانیے اسی جس جگہ چیئرمین بلاول بیٹھے تھے، ساتھ میں اور گورنر صاحب پیچھے گئے تو لوگ روڑا ڈال رہے تھے کہ ہمیں چارہ نہیں مل رہا، ہمیں کچھ نہیں مل رہا. ہم نے ان کو چپ کروایا اور ہم نے میڈیا پہ بھی نہیں آنے دی یہ چیزیں. دیکھیں اب ہم ہیں ان کے اتحادی، یا تو سیلاب کے بعد یہ اتحادیوں کے ساتھ بیٹھتے، پولیٹیکل جماعتوں، میں تو سمجھتا ہوں اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھتے کہ اب یہ ملک صوبے پہ آفت آئی ہے، آئیں مل کے کام کریں. ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ بھی انہوں نے کبھی مشاورت نہیں کی، اتحادی تو دور کی بات ہے. اس کے بعد ہم نے ڈیمانڈ کی کہ آپ کیش ٹرانسفر کریں، آپ زرعی ترقیاتی بینک کے ذریعے پاس بک ہوتی ہے، آپ فوراً آپ کے پاس گرداوری ہے، آپ جن کی زمینیں ہیں ان کو زرعی ترقیاتی بینک کے ذریعے دیں، اور جو غیر کاشتکار طبقہ ہے وہ بے سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا لے لیں یا ان کے ذریعے یا کوئی اور میکینزم بنا لے. یہ کوئی ضد نہیں ہے، ایک تجویز ہم نے دی، اس تجویز پہ سیخ پا ہو گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے ایسی ٹرولنگ شروع کر دی، گالی گلوچ ہمارے فیملیز کے اوپر، ہمارے اوپر. یہ سیاست ہے؟ یہ کس صدی میں آپ رہتے ہیں؟ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عورت کارڈ کھیلا کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، اسلامی جمہوری اتحاد بنا، جنرل عبید گل والا ڈرامہ ہوا. آج آپ بھی عورت کی حکمرانی کر رہے ہیں نا، تو ہم تو نہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو. ابھی آپ غزہ کے ایشو سے توجہ اٹھانا چاہتے ہیں یا سیلاب زدہ علاقوں سے توجہ اٹھانا چاہتے ہیں، جہاں جو آپ ہاسپٹل پرائیویٹائز کر رہے ہیں اس پہ توجہ اٹھانا چاہتے ہیں، اسکولوں کے ٹیچر ہڑتال کر رہے ہیں 14 تاریخ سے، اس سے توجہ اٹھانا چاہتے ہیں. بھائی معاملہ کیا ہے؟ کوئی معافی کی بات نہیں ہے. معافی ہے جو یہ فیڈریشن توڑنے کی بات کر رہے ہیں، یہ ملک کے خلاف تیرا پانی میرا پانی، یہ سب کا پانی ہے، یہ ہم پاکستانی ہیں. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. جو ان کی جاتی عمرہ ہے وہ ان کی جاگیر ہے. لیکن یہ حکومت عوام کی ہوتی ہے، فیڈریشن توڑنے والی بات تو خیر ان کی تقاریر سے نہیں نظر آ رہی. ہاں وہ بہتر زبان انگلی توڑ دیں گے، یہ بات میری بات سن لیں. نہیں اللہ نہ کرے کبھی ٹوٹے. لیکن اگر آپ کسی صوبے کو تانا دیں گے، اگر کوئی سوال اٹھائے تو آپ کہیں گے کہ یہ جی صوبے پہ حملہ ہے، صوبوں کے درمیان آپ نفرت پیدا کریں گے. تو بلوچستان کے لوگ تو پنجابیوں کو مار رہے ہیں، آپ بلوچستان کے خلاف تو نہیں بولتے. اس بی ایل اے کے خلاف کبھی بی ایل اے کے خلاف ایک مریم نواز کی تقریر آپ نے سنی جو پنجابیوں کو قتل وہاں کیا جا رہا ہے؟ ان کی کب تقریروں میں وہ دہشت گردوں کے خلاف بولتی ہے؟ اب یہ پیپلز پارٹی والے خدا نہ خاصا دہشت گرد ہے جو ہم کہتے ہیں کہ زراعت کے اوپر پیسے دیں ان کو. جائیں نا جو جن لوگوں کا پانی کھڑا ہے، جو آج بی بی سی اردو نے رپورٹ کیا ہے، جو حاملہ خواتین کے اوپر ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے. یہ مطالبہ کرنا کیا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھ کے جلسوں کے اوپر جو پیسے لگ رہے ہیں اس وقت ہم سیلاب زدہ علاقوں میں پیسے لگنے چاہیے یا جلسوں کے اوپر پیسے لگنے چاہیے؟ آپ کی باتیں کیوں نہیں سن رہے؟ آپ وفاق کے اندر بیٹھے ہیں، آپ اس پورے سسٹم کے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ سے مشورہ بھی نہیں کرتے، آپ پھر بھی بیٹھے. اس لیے نہیں رہے. میں بتاتا ہوں ان کو شاید یہ ہے
کہ جو ان کو لائے تھے شاید وہ سدا ان کی حکومت انہوں نے ہی چلانی ہے. تو یہ ہر وقت حالات ایسے نہیں ہوتے. میرے خیال میں پولیٹیکل لوگوں کو سپیس دینی پڑتی ہے, پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے چاہیے. ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن سے بھی ڈائلاگ کریں. انہوں نے اپوزیشن سے کیا ڈائلاگ کرنے ہیں؟ یہ تو اتحادیوں کو رگڑنے کے چکروں میں ہے. تو یہ اصل مسئلہ سیلاب سے توجہ ہٹانے کی بات ہے. غزہ والے معاملے سے توجہ ہٹانے کی بات ہے. خیالات بڑے دو مین ایشوز ہیں. قریب لگ رہے ہیں مجھے. تحریک انصاف کے بھی یہی دکھ ہے مور اور لیس. عمیر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. عمیر صاحب, آپ کے دکھ اور پیپلز پارٹی کے دکھ تو بڑے قریب لگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی بات نہیں کرتے, مذاکرات نہیں کرتے, مشاورت نہیں کرتے, اپوزیشن کو بھی اعتماد کے اندر نہیں لیتے. تو یہ پیپلز پارٹی PMLN کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی پرفارمیٹیو سی ایک اپوزیشن ہے؟ دیکھیں, بات ہے کہ جو الائنس ہے نا, ایک ان نیچرل الائنس ہے. چند صاحب خود اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ چیز کو اکٹھا کر کے بٹھا دیا گیا ہے, جو نیچرل نہیں ہے. وہ چیز کیری نہیں ہو سکتی. اور وہ کیوں اب غصہ نکال رہے ہیں؟ انہیں سب سے بڑا اس چیز کا غصہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے نقصان میں بھی ہمارے ساتھ ہوئیں, وہ نقصان بھی برابر کا شیئر کریں. اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے, اگر اس وقت کسان کا نقصان ہوا ہے, جو لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں, تو پولیٹیکل کیپٹل تو ان کے پاس آلریڈی نہیں تھا. اب اس حکومت کو ایک اور طرح کا نقصان سامنے نظر آ رہا ہے. جو لوگوں میں اس وقت جو کیفیت ہے اس کا رد عمل آنا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ برابری کا بوجھ ہمارے ساتھ اٹھائیں. تو پیپلز پارٹی سمجھدار جماعت ہے, وہ بوجھ اٹھانے کو وہ تیار نہیں ہے, جس وجہ سے غصہ نکالے. سیکنڈلی, اب تک جس طرح سے نون لیگ ایشوز کو ڈیل کرتی آئی ہے, دیکھیں اس وقت پنجاب میں کسی نے انہیں چیک نہیں کیا. آپ CCD کا رول اٹھا کے دیکھ لیں, دن دہاڑے جس طرح سے لوگوں کو مارا گیا ہے, کیا اس پہ کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھیں, آج یہ انگلیاں توڑنے کی ایسے بات نہیں کر رہے. تو پھر اسی طرح کا رویہ نظر آئے گا. اسی رویے کی عکاسی ابھی جو اپوزیشن کا کردار پیپلز پارٹی ہے تو PTI کو کرنی چاہیے نا. پنجاب کے اندر آپ نے ٹف ٹائم دینا ہے ان کو سیاسی طور پہ. قومی اسمبلی کے اندر بھی آپ لوگ ایک دوسرے پہ ایجنٹوں کے الزام لگانے سے فارغ ہوں گے تو آپ یہ کریں گے نا اپوزیشن. نہیں, دیکھیں ہم تو اپوزیشن کر رہے ہیں, یہ تو الائنس کا ایشوز ہے, یہ اپوزیشن نہیں کر رہے. دیکھیں جو چند صاحب جس سے وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں, وہ کس چیز کا اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہمیں ساتھ لے کے ہی نہیں چل رہے. ساتھ لے کے ہر چیز کا کریڈٹ, اگر فورن ٹور پہ گئے ہیں ٹھیک ہے, تو انہوں نے بڑی جلدی کی. آپ نے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ تصویریں کس کی دیکھی؟ آپ نے پریزیڈنٹ آصف زرداری کی تو نہیں دیکھی نا. جو سعودی عربیہ والا ڈیل کا کریڈٹ وہ سارا انہوں نے اپنے کھاتے ڈالا. یہ تو ساری وہ گریوینسز ہیں بول رہی ہیں. تحریک انصاف جن ایشوز پہ بول رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. دیکھیں جیسی حکومت آئی, گندم کے اسکینڈل پہ ہم نے بات کی, گندم کے اسکینڈل پہ انہوں نے انکوائری کو خوب کھاتے ڈال دیا. مقصد کیا تھا؟ کیونکہ وہی انٹرم گورنمنٹ والے ان کو حکومت دینے والے تھے, یہ ان کے گریبان میں تو ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے. ایکنک کے فیصلے پہ سب سے پہلے کون بولا؟ PTI بولی کہ یہ چینی غلط ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, مارکیٹ میں پرائس امپروو کرے گی. سب سے پہلے میرے خیال ہے یہ پیپلز پارٹی اس پہ ریکارڈ کی درستی چودھری منظور وغیرہ کی میں نے دیکھی ہے. میں خود چونکہ فالو کری تھی اس ایشو کو. نہیں ہم بول رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس 1700 بلین کا فگر ہم نے دیا. فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں, آپ 1700 ملین, میں تو شوگر والے اسکینڈل کی بات کر رہا ہوں نا, کہ ایکنک کے فیصلے کا ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہاں, سو آپ کر رہے ہیں اپوزیشن, آپ کا خیال ہے یہ سارے ایشو وہ تو 100% کر رہے ہیں. مگر دیکھیں انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے تو آج بھی اپوزیشن کے بینچز خالی ہیں, ہمارے ساتھ آئیں, جوائن کریں, تگڑی اپوزیشن کریں. ان کو موقع دیتے ہیں, ان کو وہ تانا دیتے ہیں. سر اس کے لیے آپ کی قیادت کو, عمران خان صاحب کو, ان کو باقاعدہ دعوت دینی پڑے گی. بے شک آپ کی اچھی نیت ہے, آپ ان پارٹی کے اندر جو ڈبز ہیں ان سے آپ کا تعلق ہے, لیکن یہ عمران خان صاحب کو دعوت دینی پڑے گی نا اگر آپ مل کے اپوزیشن کا محاذ سنبھالنا چاہتے ہیں. نہیں, دیکھیں فرق ہے. عمران خان آج حکومت نہیں بنانے جا رہا جو ان کو دعوت دے. اپوزیشن کے بینچز تو اوپن ہوتے ہیں, اس میں تو ہر فریق سر الائنسز بنانے ہوتے ہیں, اپوزیشن میں بھی الائنسز بنانے ہوتے ہیں. الائنسز تو گورنمنٹ کے لیے بنانے ہوتے ہیں. دیکھیں جب بیٹھیں گے اعتماد بڑھے گا, اپوزیشن کے بینچز شیئر تو کریں نا, انیشیٹ تو کریں, پھر آگے دیکھی جائے گی. وہ اچھا جی, ٹھیک ہے جی. ملک صاحب, یہ آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی نہ مشاورت کرنی ہے نہ بیٹھنا بھی ہے. آپ دیکھیں پریس کلب کے اندر کیا ہوا ہے, مطلب اگر کوئی احتجاجی تھے, آپ اندر گھس کے آپ نے ان کو ڈنڈے شنڈے مارے, اب آپ معافیا مانگے, کمیٹیاں بنائیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ اس پہ کچھ ایکشن نہیں ہونا, کچھ عرصے کے لیے وہ ڈسمس ہوں گے. ڈسمس کیا ہوں گے, سسپینڈ ہوں گے, واپس آ جائیں گے یہی پولیس والے. جس نے آتھرائز کیا
مطلب طریقہ کار آپ کا یہ کہ ہیوی ہینڈڈنس ہے ہر ایشو کو لے کے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو عمیر نیازی صاحب نے ایجنٹ والی بات جو آپ نے کہی تو یا ڈویژن یا جو پارٹی کے اندر مختلف ایک گروپنگ ہے اس کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. بڑے ایزیلی جو ہے انہوں نے اس کو ویل لیفٹ کرا دیا. جہاں تک چند صاحب کی بات ہے کہ ہم پولیٹیکل سپیس نہیں دے رہے یا پولیٹیکل بات چیت نہیں کر رہے یا ان کو آن بورڈ نہیں لے رہے، معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور میں آن ریکارڈ ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. میں ایک شو میں تھا، میرے ساتھ علی قاسم گیلانی تھے. انہوں نے کہا کہ فلاں جو ہے ایریا میں علی پور اور جلال پور پیر والا میں یہ چیزیں ضرورت ہیں. میں نے کہا جی میں بالکل آپ کی بات جو ہے سینئر منسٹر تک میں پہنچاؤں گا. میری مریم اورنگزیب صاحبہ سے سینئر منسٹر پنجاب حکومت کی، ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا آپ نے یہ نہیں ان کو بتایا کہ دن میں 3 دفعہ میرے سے ان سے بات ہوتی ہے اور جہاں جہاں ریلیف ایفرٹ ہو رہا ہے میں وہاں پہ موجود ہوں اور جو چیز ان کو چاہیے ود ان 10 منٹس وہاں پہ پہنچے گی. ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں. تو ہم تو اس طرح ساتھ لے کے چل رہے ہیں. مجھے آپ 3 بڑے پالیسی ڈیسیجنز بتا دیجئے جس کے اندر آپ اور پیپلز پارٹی نے کنسنسس سے فیصلہ لیا. مجھے 3 بتا دیجیے ریسنٹلی 6-8 مہینوں میں. دیکھیں جتنی لیجسلیشن ہوتی ہے میں اس کے بعد چند صاحب کے پاس جتنی فار سٹارٹرز جتنی لیجسلیشن ہوتی ہے وہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی سے پیپلز پارٹی اس پہ ایگری کرتی ہے تو تب لیجسلیٹو بزنس آگے چلتا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں چاہے وہ ان کی کوئی ریزرویشنز ہوں، ان کو کوئی بڑی ایونچوالٹی یا بڑی کوئی ہو رہے ہیں، جو اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں فارن پالیسی کے، اس پہ پیپلز پارٹی کو آپ لوگوں نے بریفنگ دی؟ دیکھیں ہم نے جو یہ ایک آپ کو اگر مثال دے دوں تو وزیر اعظم نے جب وہ وفد ہائی لیول ڈیلیگیشن یا ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیلیگیشن باہر بھیجا، اس کی صدارت کون کر رہا تھا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے تھے. انہی کو لیڈرشپ دی. ان کی پارٹی سے بھی لوگ تھے اور زیادہ لوگ ان کی پارٹی سے تھے. تو وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ جی بالکل آپ جائیں اور آپ جو ہے اس کو ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں. اور پاکستان کا موقف جو ہے، پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ انہوں نے کی. اسی طرح مختلف دیکھیں ہر جگہ پہ ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، ان کو ساتھ رکھا جاتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بس یہ تو اتحادی ان کو شاید کوئی ان کی آنکھوں پہ ہم پٹی باندھ دیتے ہیں یا ان سے مشاورت نہیں کرتے یا ڈسکشن نہیں ہوتی، یہ غلط ہے. چند صاحب ساری لیجسلیشن میں پیپلز پارٹی شامل تھی. آپ لوگ جتنے بھی اس حکومت کے کارنامے ہیں ان میں آپ کے دستخط ہیں سر ان تمام قانون سازیوں میں. دیکھیں آپ مجھے ٹائم 1 منٹ دے دیں، میں چاروں چیزیں کے لیے. دیکھیں جو بلاول صاحب کے بیرونی ملک انہوں نے کہا ہے، ان کے پاس بلاول صاحب کے علاوہ تو ایسا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. یا فوج نے جنگ لڑی یا بلاول نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ اپنی قوم کا بیانیہ دیا. کوئی احسان کیا انہوں نے؟ نمبر 1 ان کا اپنا وزیر خارجہ یا کوئی ان کا بیانیہ ہی نہیں تھا. اچھا دوسری بات یہ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کون سی پالیسی؟ گندم امپورٹ کرنے کی پالیسی پیپل پارٹی آن بورڈ نہیں ہے. ہم نے کہا کہ سپورٹ پرائس مقرر کرے 4000. سندھ والوں نے کہا، انہوں نے IMF کو سامنے رکھ کے سندھ کو بھی مقرر نہیں کرنے دی اور پنجاب کے کاشتکار کو کچلا اور اسی وجہ سے گندم کا کرائسس پیدا ہوا. اب یہ گندم KPK میں بھی نہیں جانے دے رہے پنجاب کی. ادھر کہا کہ ڈی ریگولیٹ کریں گے ہم گندم کی قیمتیں. آج KPK کا پختونوں سے پوچھیں ان کی روٹی ان کا آٹا کتنا مہنگا ہے. صرف پنجاب سے گندم آٹا نہیں جا سکتا وہاں پہ. ہم اس پہ کہتے ہیں کہ آپ جانے دیں. لوکل پارٹیز الیکشن ہم کہتے ہیں کروائیں. 1 سال کے اندر آپ نے ایگریمنٹ کیا ہمارے ساتھ کہ آپ نے افیکٹو لوکل پارٹی سسٹم، ہم کہتے ہیں ساری پارٹیوں کو PTI سمیت آپ ساری پارٹیوں کو آن بورڈ لے کے ایسا سسٹم بنائیں. پنجاب بڑا صوبہ ہے، پنجاب کا رول ماڈل ہونا چاہیے. اور یہ جو سیلاب یافتیں آتی ہیں اگر لوکل باڈیز ان پریکٹس ہوتے، ان پلیس ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو اس وقت حالات ہیں. تیسرا بڑا مطالبہ، اب گنے کا سیزن آنے والا ہے تو انہوں نے گندم چینی امپورٹ کرنے کی یہ طرف جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اب کرشنگ سیزن شروع ہونے والا ہے. آپ کاشتکار کو پھر گندم کے بعد اب گنے پہ مارنے لگے ہیں. تیسرا سیلاب متاثرین 1 مہینہ ہو گیا ہے. ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدارا آپ فوراً کیش دیں، زرعی ترقیاتی بینک کے ذریعے دیں، نادرا کے ذریعے دیں، بینڈ سپورٹ پروگرام کے ذریعے دیں، جس کے ذریعے مرضی دیں. آپ دیں تو صحیح لوگوں کو. آپ جلسوں پہ پیسے لگا رہے ہیں، آپ راول ڈیم کا ریسٹ ہاؤس پہ 1 ارب لگا رہے ہیں
راول ڈیم کے اوپر ریسٹ ہاؤس آپ کسان کو نہیں دے رہے. ان جو غریب مزدور غیر کاشتکار طبقہ جن کے مکان گر گئے, دکانیں گر گئی, جھونپڑیاں گر گئی, جو میری مائیں بہنیں حاملہ اس وقت ان کو آپ نہیں دے رہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ اتحادی ہیں, آپ آن بورڈ ہیں. ہم ایسے ہی اتحادی ہیں جس گھر میں بچے وہ نیگلیکٹڈ چائلڈ جو ہے وہی ہوتا ہے. اتحادی کیا مڈل چائلڈ سر, مڈل چائلڈ بیچارہ بنائی سب سے بے بس مڈل چائلڈ ہوتا ہے جو اس کو. لیکن یہ جو آپ نے ساری باتیں گنوائی, اس وقت ہم عوام ایشو یہ 4-5 چیزوں پہ ایک ایک کر کے بیان دے دیں. میں معافی مانگ لوں گا اگر اس پہ کوئی میں غلط ہوا تو میں معذرت کر لوں گا. ٹھیک ہے نیازی صاحب, آپ سے گفتگو شروع کریں گے, کوئک بریک لیتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نیازی صاحب, میں نے آپ سے پہلے جو سوال پوچھا تھا کہ اپوزیشن آپ لوگوں نے کرنی ہے, لیکن اس وقت تو آپ لوگ ایک دوسرے کو ایجنٹ کہہ رہے ہیں, تو آپ نے وہ جواب گول کر دیا تھا. تو یہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپوزیشن کریں پی ٹی آئی میں, کہ آپ نے حکومت کے خلاف اپوزیشن کرنی ہے؟ اچھا دیکھیں, بات ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. بیرسٹر غور صاحب نے بڑا تفصیلی اڈیالہ میں علیمہ خان صاحبہ کی موجودگی میں اس چیز پہ جو ہے نا اپنا اظہار کیا تھا. دیکھیں وہ بھی سیزنڈ آدمی ہے, سی ایم کے پی کے, مطلب بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے کے پارٹی کے اندر رفٹ کاز کرنے والی بات ہے. اور بیرسٹر علی ظفر کے تھرو خان صاحب نے میسج بنایا کہ دونوں کو بھائی سیز فائر کریں, ایک دوسرے پہ نہیں بات کرنی, جس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ خاموشی. اور خاص طور پہ انہوں نے کہا علی امین دوبارہ آ کے مجھے ملے. بات ہے کہ مین چیز ہے, دیکھیں علی امین اس وقت پریشر سچویشن میں ہے, اور وہ پریشر سچویشن کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں 2-3 ایشوز ہیں. ایک ہے جو آپریشن اس وقت چل رہا ہے, جس میں خان صاحب کی بڑی کیٹیگوریکل انسٹرکشنز ہیں علی امین کو کہ وفاق جو بھی آپریشن کر رہی ہے اس میں آپ نے بلائنڈلی فالو نہیں کرنا, آپریشن کا حصہ نہیں بننا, آپ نے عوام کا انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی سویلین کیجویلٹی نہ ہو. سر بیرسٹر سیف تو کہتے ہیں کہ کوئی آپریشن ہو ہی نہیں رہا. سر آپ لوگ اپنی پورے پہلے موقف تو ایک کر لینا. بیرسٹر سیف آن ریکارڈ ہے, وہ کہہ رہے کوئی آپریشن ہی نہیں ہو رہا. سمجھ نہیں آ رہی مجھے, اس میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ٹف ٹائم آپ نے گورنمنٹ کو دینا ہے وہ آپ لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں نا. نہیں تو بیرسٹر صاحب کے کہنے سے کیا آپریشن نہیں ہو رہا؟ پھر ایک ترجمان ہے آپ لوگوں کی حکومت کے, یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں نہیں چھپتی, ہم چھپائیں آج کل کے دور میں نہیں چھپتی, چاہے مین سٹریم میڈیا سے غائب ہو جائے, کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن آ جاتی ہے. دیکھیں آپریشن ایک ہو رہا ہے, حقیقت ہے. پاکستان کا جو سپٹمبر کا مہینہ ہے ورس ہٹ مہینہ ہے. اس وقت جتنے حملے ہو چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ تو نہیں نا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کو ایجنٹ کہنا. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو اپوزیشن کرنی ہے اس وقت حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر ذرا زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے. عقیل صاحب, ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن مریم صاحبہ کے آج کے خطاب کے بعد تو نہیں لگ رہا انہوں نے کہا نہ میں معافی مانگوں گی, بلکہ انہوں نے زیادہ سخت رویہ اختیار کیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ گھر کا معاملہ ہے, اور بالکل یہاں پہ بڑے بیٹھ کے اس تمام تر ایشو کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی, اسپیکر ریاض صادق صاحب نے وہ ان کے ہی چیمبر میں ہوئی, انہوں نے میٹنگ کو ہوسٹ کیا. ان پرنسپل تو یہی ہے کہ ایکسٹریم پوزیشنز نہیں ہونی چاہیے دونوں طرف سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انجسٹیفائڈ ڈیمانڈ بھی نہیں ہونی چاہیے جس طرح کی آئی ہے, اور ایک معاملہ فہمی کے ساتھ, ایک ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جمہوریت کی خاطر, اس جمہوریت کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اور قائم کرتے ہوئے میرے خیال سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اس چیز کو بس آپ میرے خیال سے اب پیچھے سر وہ تو تبھی ہوگا نا جب پیچھے سب ٹیمپریچر نیچے ہوگا. مریم صاحبہ معافی نہ مانگے, لیکن پھر وہ اس طرح اگریسو بات بھی نہ کریں. یہی سوچ لیا ہے کہ پنجاب کے اندر ہم چونکہ ہم بہت کمفرٹیبل ہیں, ہمیں کسی کی عددی طور پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. وفاق کے اندر ہے, وہاں آپ کا مختلف رویہ ہے, پنجاب میں ضرورت نہیں ہے, تو ہم نے ساری پوسٹنگ ٹرانسفر ساری جو گورننس ہے وہ ہم نہیں کرنی ہے. وہ تو وہ میرٹ پہ کرتی ہیں, وہ کسی کا اپنے بلکہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کی بھی نہیں سنتی. وہ تو انہوں نے اعلان بات کی ہے, انہوں نے کہا میں کسی کی سفارش نہیں, اور جو اگر سفارش کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر ریڈ لائن اس آفیسر کے اوپر آ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم اتحادی ہیں, ہم ویلیو کرتے ہیں, ہم بالکل ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جہاں پہ یہ معاملے کو ٹھنڈے کرنے کے حوالے سے آپ جو بات کر رہی ہیں, معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا, معاملے کا ایشو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے صوبے کے لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے وہ ہر وزیر اعلیٰ, ہر صوبے. انہوں نے شوگر کرائسس کے بارے میں بات کی ہے, ابھی بیٹ کرائسس سامنے آ رہا ہے, ابھی آپ امپورٹ کریں گے, اس کے علاوہ گنے کی کرشی, 4 پوائنٹس بتایا نا. یہ آپ ویٹ کریں کرائسس کا بڑا ہو, اور پھر یہ چیزوں کو ایڈریس ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ ایڈریس ہوں گی. دیکھیں جو ڈیسیجنز کیبنٹ میں لیے جاتے ہیں وہ متعلقہ جو وزراء ہیں وہ اس پہ ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں, جن کی
لائن منسٹریز ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ جی ہم نے اس پہ مشاورت کی تھی نہیں کی تھی. ہم نے تو جب 26ویں آئینی ترمیم ایٹ لیسٹ وچ پرٹینس ٹو دا منسٹری دیٹ آئی ایم ود اینڈ آئی ایم دا منسٹر فار, تو وہ کم از کم ہم نے ان کے ساتھ مشاورت کی, کنسنسس بلڈ کیا, اور ہم کوئی بھی قانون سازی ہے ہاؤس کے اندر بھی وہ ان کو آن بورڈ لے کے ہم کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, قانون سازی میں مشاورت. تو چند صاحب اس وقت جو انہوں نے یہ گفتگو پوری کی, آپ نے اتنے اعتراضات کرا دیے لیکن حکومت کو ان کو ایڈریس کرنے میں انٹرسٹیڈ نہیں, کیونکہ شاید ان کو پتا ہے کہ اس نظام میں آپ کہیں ادھر ادھر ہل نہیں سکتے. یقین جانیے ماریا, خدا کی قسم کوئی اس میں سیاست نہیں تھی. ہماری پارٹی کے اندر بات ہوئی, ہم نے پہلے یہ مطالبات ان کے سامنے رکھے, اور پچھلے 1 سال سے ہم کہہ رہے ہیں لوکل باڈیز الیکشن کروائیں, اور میٹنگ کے اندر میرا مطالبہ ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کو میں آن بورڈ لیتا ہوں, آپ پنجاب میں ایسا نظام لے آئیں جو کل کو کوئی اور حکومت آئے بھی تو وہ ختم نہ کرے, متفقہ نظام لے کے آئیں. یہ کہتے تھے ہم نے الیکشن ہی نہیں کروانے, ہم کہتے تھے آپ کا اور ہمارا ایگریمنٹ ہے. دوسرا اب سیلاب آ گیا ہے, تیسرا کسان کی گندم ہے, گنا ہے, کاٹن ہے. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں جو عوام کے بنیادی مطالبات ہیں. آپ نے پرائیویٹائز ہاسپٹل کیے, آپ نے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا. محمد خان جنیجو کے ہاسپٹل تھے جن کو آپ نے, محمد خان جنیجو کے بیسک ہیلتھ یونٹ تھے, آپ نے مریم ہیلتھ کیئر بنا دیا. اسکول پرائیویٹائز کیے, ریشنلائزیشن کے چکروں میں اسکول بند کیے, بجائے بیروزگاری تھی, ماسٹر پڑھے لکھے بچوں کو آپ بھرتی کرتے, آپ غریب آدمی سرکاری اسکولوں میں جاتا ہے, آپ نے وہ بھی پرائیویٹائز کر دیے, کمپنیز بنا کے چلا دیے. تو اب دیکھیں, اب مری کو دوسرا گھر کہتے ہیں, اور 27 سال ان کی حکومت رہی ہے. اب کوئی ہم پرانی بات بھی نہیں کرتے, ہم تو بلیم گیم میں بھی نہیں جانا چاہتے. ہم کہتے ہیں یہ وقت آئے, ہم آپ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, ہمیں کوئی تختی نہیں چاہیے, کوئی فوٹو نہیں لگائی چاہیے. آپ اپنے کام تختی آپ کی لگے, فوٹو آپ کے لگے, خدا کے لیے کریں تو. چند صاحب آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ فی الحال اتحاد تو برقرار ہی رکھیں, کسی اتحاد میں رہ کے جگہ نکالیں ایک دوسرے کے لیے. وہ ایکسٹریم پوزیشن نہیں ہے کہ بھائی نہیں چل رہا کام شام ہمارا ساتھ. نہیں دیکھیں, میں ماریا آپ کا اپنا خیال ہے, میرے خیال میں اگر یہ ایشو ریزالو نہیں ہوں گے, یہ اصل ایشوز ہیں, تو ہمارا دیکھیں پھر ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ تو پہلے بھی نہیں تھے جانے کے قابل, ہم بھی نہیں رہیں گے صحیح اگر یہ عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ندیم افضل چند صاحب, بیرسٹر عمیر خان نیازی, بیرسٹر عقیل ملک صاحب موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے فلوٹیلا کی. 44 ممالک کے ریپرزینٹیٹیوز اس پہ موجود ہیں, لیکن بڑی ہی بدماشی ہے اسرائیل کی, جس طرح اس نے غیر قانونی طور پہ اغوا کیا ہے ان لوگوں کو. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. غزہ میں جاری اسرائیلی فوج کا جو جینوسائیڈ ہے اس کے بارے میں ہم سب بات تو کر رہے ہیں اور اپنی آواز بھی بلند کرتے ہیں. ہر کوئی اپنی بساط اور اپنے اپنے طریقے سے اس کا ذکر کر رہا ہے, لیکن ہم میں سے افضل لوگ وہ ہیں جو صرف ذکر سے آگے بڑھ کے خود پریکٹیکلی غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں, اور وہ سمت فلوٹیلا کے لوگ ہیں جو ہم تمام انسانیت میں سے بہترین لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اسرائیل اس وقت طاقت کے نشے میں بدمست ہے, اور اس وقت انہوں نے اس فلوٹیلا کے جو مختلف جہاز ہیں اپنے قبضے میں کر لیا ہے. تقریباً 44 ممالک کے 450 سے زیادہ ریپرزینٹیٹیو ہیں, جس کے اندر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ان کے لا میکرز ہیں, سینیٹرز ہیں, اور بڑے ہی دھڑلے سے اس وقت اسرائیل نے ان کو اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے, غیر قانونی حراست میں. اور پوری دنیا کی اس وقت صورتحال یہ دیکھیں کہ کوئی اسرائیل کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر پاتا. ایک جھلک دکھاتے ہیں آپ کو اس سارے معاملے کی. جہاں ایک طرف دنیا بھر میں غزہ کے حوالے سے معاہدے کا ذکر ہو رہا ہے, ایسے میں اسرائیل کی ایسی حرکتیں, ایسی جو حرکات و سکنات ہیں وہ دکھاتی ہیں کہ بھئی اگر پیس کو کسی نے سیبوٹاج کرنا ہے تو وہ اسرائیل نے کرنا ہے. پیس کی طرف ان کا جو سوچ ہے, ان کی جو اپروچ ہے, وہ میں نظر آ رہی ہے کس طریقے سے فلوٹیلا کے لوگوں کو انہوں نے حراست میں لے کر پیغام دیا ہے. عرب میڈیا کے مطابق 1 اکتوبر کو گلوبل سمت فلوٹیلا میں
40 से जायद कश्तियों पर तकरीबन 500 इंसानी हकूक के कारकुनान, पार्लियामेंटेरियंस, वुकला और सहाफी सवार थे, जिनको इसराइली फौज ने कब्जे में ले रखा है। बीबीसी के मुताबिक स्पेन और इटली के ताउन से चलने वाली ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला 1 माह पहले गजा के अवाम तक अद्वियात और खुराक पहुंचाने के मिशन पर रवाना हुई। फ्लोटेला इस वक्त जंगजदा इलाके से तकरीबन 90 मील दूर थी जब इसराइली बहरिया ने इसका घेराव किया। द इंडिपेंडेंट के मुताबिक गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली बहरी भीड़ें ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला के मुंतजमीन का कहना है कि इसराइल ने जुमे को काफिले की आखिरी कश्ती को भी रोक लिया है। इसके जो तर्जुमान है अबू कशेक ने बताया कि इन कश्तियों में 44 ममालिक के 500 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिसमें स्पेन के 30 शुरका, इटली के 22, तुर्की के 21, मलेशिया के 12 और पाकिस्तान के 7 अफराद समेत ब्राजील, आयरलैंड और अमरीका के शहरी शामिल थे। इसराइली हुकाम के मुताबिक इसराइली बहरिया ने फ्लोटेला को अपना रास्ता बदलने को कहा था क्योंकि वो एक फाल जंगी जोन के नजदीक पहुंच रहे थे। फ्लोटेला ने इस मामले में इसराइली मुदाखलत को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि ये कोई अपने दिफा में किया गया अमल नहीं था, बल्कि इंतहाई मायूसी के आलम में उठाया गया इकदाम है। बीबीसी के मुताबिक गजा की समंदरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए 38वीं कोशिश है, जिसकी इब्तिदा 2008 में हुई, लेकिन माजी के मुकाबले में समंदरी रास्ते थे गजा तक पहुंचने की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है। पाकिस्तान से हमने देखा कि सेनेटर मुश्ताक समेत कुछ 12 के करीब लोग इस फ्लोटेला पे सवार थे। जाहिर सी बात है, हुकूमत पाकिस्तान से जब बार बार सवाल पूछा गया तो सागडार साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर पॉलिसी बयान में जिक्र किया कि वो किसी मुल्क से इस वक्त राब्ते में है और इन तमाम मगवियों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए जी नायब वजीर आजम की गुफ्तगू। हमारी इत्तला के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक साहब वो उस पे हैं, यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है। उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे राब्ता करें, हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज करवाएं। उन्होंने कहा कि जुमे की रात तक तो उन्होंने लोगों को जो डिटेन किया, देयर इज नो एक्टिविटी। उन्होंने कहा जी कि इतवार को वी विल गिव यू डेफिनेटली द इंफॉर्मेशन, और पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हम हिफाजत से, इज्जत और एहतराम से वहाँ से एग्जिट करवाएं। कितनी बदमाशी है, कितनी दीदा दिलेरी है कि आप किसी मुल्क के सेनेटर्स को इस तरह से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लें। पाकिस्तान से सेनेटर मुश्ताक साहब है, लेकिन इसके अलावा दुनिया भर से मजीद ममालिक के सेनेटर्स भी हैं, कौमी असेंबली के उनके अरकान भी हैं। फ्रांस की रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट इस फ्लोटेला के ऊपर मौजूद थी, रीमा हसन इनका नाम है। इसके अलावा फ्रांस की एक और रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट है, एमा फोरो, वो भी इस फ्लोटेला पे मौजूद थी। आयरलैंड के सेनेटर हैं क्रिस एंड्रयूज, उनको भी गिरफ्तार किया गया। साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला के पोते हैं मंडला मंडेला, उनको भी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। ग्रेटा थनबर्ग क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, स्वीडन से इनका ताल्लुक है। ये दूसरी मर्तबा इस फ्लोटेला पे सवार हुई हैं और उनको भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्राजील से हम देख रहे हैं कि वहां पे जो उनके एक्टिविस्ट हैं तियागो अविला, वो इसके ऊपर मौजूद है। अमरीकी सिंगर और राइटर हैं लैला हेगजी, वो भी इस फ्लोटेला पर हैं। और इस फ्लोटेला के ऊपर जाने से पहले और उसकी गिरफ्तारी से पहले सबने अपने अपने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाए थे। इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इसराइल कहीं ना कहीं कोई ना कोई जारहाना काम करेगा। और जब भी गिरफ्तारियां हुई उसके बाद ये पैगाम मंजर आम पर आए भी। जरा देखिए। Hi everyone, my name is Layla Higazi and I'm from the United States. If you're seeing this video, it means that I have been kidnapped by the Israeli occupation forces and brought to Israel against my will. Please understand that this is an illegal act under international law and should be treated as such. पूरी रात नेवी शिप ने हमारे मुहावजे में दे रखा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर जारी है। तो हम जो है वो गजा की साहिलों पर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। दुनिया भर में कुछ मुजाहिरों की हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं और ये मुजाहिरे हो रहे हैं यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में। इटली में हमने देखा फ्रीडम फ्लोटेला के लिए बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। इसमें कुछ पादरी भी थे जो कि दुनिया भर से यहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने यहाँ पर आकर एहतजाज किया। स्पेन में मुजाहिरे हो रहे हैं, फ्रांस में मुजाहिरे हो रहे हैं, मैक्सिको में, यूनान में। आप ये तमाम मुजाहरों की फुटेजेस देख सकते हैं। अर्जेंटीना हो, डेनमार्क हो, तुर्किया हो, ये तमाम वो ममालिक हैं जो कि मुसलमान ममालिक नहीं हैं और यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो किसी अपने मजहब से, अपने नस्ल से, रंग से बालातर होके इंसानियत के लिए बाहर निकले हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो लोग फिर भी फलस्तीनियों के लिए दुख रखते हैं, उसका जिक्र करते हैं हम। लेकिन दुनिया भर में और जो मुसलमान ममालिक है, क्या हमें उनकी सड़कों के ऊपर भी इस तरह का एहतजाज हुआ नजर आता है?
اس کا جواب آپ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ اب دیکھتے درد دل رکھنے والے یہ جو باشندے ہیں یہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے فی الحال یہ کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو تھوڑی دور بعد ہم آگے جا کر ریلیز کر دیں گے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ابھی وہ سیف ہیں، وہ اچھے حالات میں ہیں۔ تو یہ اسرائیل کی فوج کا، ان کی فارن منسٹری کا موقف ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشتاق کی اہلیہ حمیرہ طیبہ صاحبہ۔ بہت شکریہ حمیرہ صاحبہ۔ تھوڑے سے آپ سے میں معلومات اس حساب سے لینا چاہتی ہوں کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے ذکر کیا پارلیمنٹ کے اندر کہ کسی تیسرے یورپی ملک کو انوالو کر کے کوشش کی جا رہی ہے سینیٹر صاحب کو اور باقی پاکستانیوں کو بھی واپس لیا جائے۔ اس حوالے سے حکومت سے آپ کی بات ہوئی ہے، انہوں نے آپ کو کچھ کنوے کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت سے ہمارا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے، جبکہ یہ فلوٹیلا جب سے چلا تھا اس وقت سے ہم یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یہ تمام خدشات موجود تھے اور ہم نے اپروچ کیا بوفا کو بھی، اسحاق ڈار صاحب کو خود ہم نے ان کے آفس میں لیٹر سبمٹ کرایا۔ اس کے بعد جب ہمیں جواب نہیں ملا، کوئی رسپانس نہیں ملا، تو ہم نے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی کی ہے اور اس کے اوپر بھی ہماری پٹیشن پہ بجائے اس کے کہ ارلی ہیئرنگ دی جاتی اس پر آبجیکشنز لگائی گئیں، اور جب پہلی ہماری ہیئرنگ ہوئی ہے ابھی 2 دن پہلے، تو اس کے اندر بھی مطلب جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھا کہ آپ کو گورنمنٹ کو ڈائریکشنز دے دی جائیں گی، لیکن ابھی 2 دن گزرنے کے بعد بھی کورٹ کی طرف سے بھی کوئی ڈائریکشنز گورنمنٹ کو نہیں دی گئی ہیں، جبکہ یہ ایشو ایسا تھا کہ بہت ہی ارجنٹ بیسس کے اوپر اس کے اوپر کوئی ایکشن ضروری تھا۔ تو براہ راست ہم سے گورنمنٹ نے ایسا کچھ بھی رابطہ نہیں کیا اس سلسلے میں۔ یعنی کل رات سے آپ سے حکومت نے رابطہ نہیں کیا؟ جو آج پالیسی بیان دیا گیا ہے کہ ہم کسی تیسرے یورپین ملک سے رابطہ کر رہے ہیں، یا آپ کو ٹی وی سے پتا چلا؟ جی بالکل، بلکہ کل تو ہم پوری اسٹرینتھ کے ساتھ ہم اپنا پورا پرامن پروٹیسٹ لے کے ہم پریس کلب سے ہم نے ڈی چوک تک ریلی کی، رات 12 بجے تک ہم ڈی چوک پر موجود تھے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھی، موجود تھی وہاں، اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ اسی وقت ہمیں کوئی رسپانس دیجیے، جبکہ ہم موفا کو بہت پہلے اپروچ کر چکے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو، لیکن ہمیں اس وقت بھی یعنی اتنے سارے پروٹیسٹرز کے پیسفل مارچ کے باوجود بھی ہمیں کوئی فوری رسپانس کل رات تک 12 بجے تک نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ تو حکومت کی کوششیں ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں میں نے آپ سے ویریفائی کر لیا کہ آپ کو کنوے کیا ہے، یہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ سورسز سے، کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک کنیکٹڈ گروپ ہے، دنیا بھر سے ان کا تعلق ہے، تو کیا وہ اپنے طے کوشش کر رہے ہیں رہائی کے حوالے سے؟ ادھر کوئی اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس کہ جو آپ رابطے میں ہیں مختلف لوگوں سے دنیا بھر میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اس کی مین جو ایڈمنسٹریشن جو تھی پوری فلوٹیلا کی، انہوں نے اپنے لائرز ہائر کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو یہ کہوں گی کہ فلوٹیلا کا نکلنا اور اس لیول پہ اتنا بڑا یہ تاریخی ہے کہ 44 کنٹریز کا ایک جوائنٹ مشن، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ تو اصل میں سب سے پہلے ریاستوں کی ناکامی کی سب سے بڑی علامت ہے، ریاستیں فیل ہو گئیں تو شہریوں کو یہ کرنا پڑا، تو اس لیے جو ممالک بھی نکلے، جو سٹیزنز نکلے ہیں، ان کی کنٹریز ان کی بیک پر اکثر نہیں ہیں۔ تو آپ کا جو سوال تھا، سوری جی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، جی سوری آپ ریپیٹ کریں گی؟ ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے جو فلوٹیلا کے منتظمین سے بات ہوئی ہے تو وہ رہائی کی کوششوں کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ انڈیپینڈنٹلی انہوں نے پورے اپنے لائرز ہائر کیے ہوئے تھے اور ان کا پورا پلان تھا کہ اس صورت میں ہم کیا کریں گے، اس لیے کہ اسٹیٹس کی سپورٹ اکثر جو ہے وہ سٹیزنز کے پیچھے نہیں ہے، بہت افسوسناک بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 11 اور لوگ ہیں، ٹوٹل پاکستان کے 12 لوگوں کا کنٹینجنٹ، ان کے اہل خانہ سے آپ رابطے میں ہیں؟ جی دراصل یہ ہمارا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک سول سوسائٹی کیمپین لانچ کی تھی فوراً ہی طوفان الاقصی کے بعد، جو جینوسائیڈ شروع ہوا 7 اکتوبر کے بعد 2023 کے بعد، تو ہم نے ایک سول سوسائٹی، میں خود اس کو الحمدللہ میں نے فاؤنڈر اس کی میں ہی تھی، اور سیو غزہ کیمپین کے نام سے پھر وہ سکسیسر آرگنائزیشن اب اس نے بن چکی ہے، پاک پیلسٹائن فورم۔ تو پاک پیلسٹائن فورم کا اس میں مین رول ہے، اور پھر اس نے اس موقع پہ ایک کولیشن بنایا ہے پاکستان فلسطین کولیشن کے نام سے۔ تو یہ جو ہمارا جو ڈیلیگیشن گیا ہے اس کے اندر، وہ اسی پلیٹ فارم سے گیا ہے، جو کہ سول سوسائٹیز موومنٹ کا ایک جوائنٹ پلیٹ فارم ہے۔ تو یہاں سے جو ہمارا ڈیلیگیشن گیا ہے اس میں ٹوٹل ہمارے 6 افراد تھے، لیکن اس میں سے کچھ لوگ، آپ کو پتا ہے کہ بہت مسائل کا شکار رہا، بوٹس جو تھیں وہ شپس خراب ہو گئیں، تو 4 ہمارے افراد تو ویسے ہی واپس آ گئے، اور اس کے ساتھ ایک ہمارے جو سید عزیر نظامی ہیں، ڈیلیگیشن کے ممبر ہیں، وہ آبزرور بورڈ پر تھے پیچھے، یعنی وہ مین فلوٹیلا کے ساتھ نہیں تھے بلکہ وہ پیچھے آنے والی ایک آبزرور شپ پر تھے۔ تو وہ اس وقت جو ہے وہ پیچھے جا چکے ہیں، بلکہ وہ ساحل پر ہیں، اور
لیکن جو فلوٹیلا کے اوپر اس پاکستان کی طرف سے صرف مشتاق صاحب ہی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر صاحب سے آپ کی آخری بات کیا ہے, بیکاز آف کورس آپ ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوں گے, پہلے بھی جو فلوٹیلاز گئے ہیں اسی طرح اسرائیل نے گرفتاریاں کر کے کچھ عرصے بعد ان کو چھوڑ دیا, تو ایکسپیکٹیشن کیا تھی اور آخری بات کیا ہوئی, کب ہوئی؟ جی ہماری جو یہ جمعرات جمعرات کے درمیانی رات تھی, ایک رات پہلے, تو اس میں ہماری آخری بات, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے ہی مشتاق صاحب کا جو پرسنل فون تھا وہ جیم کر دیا گیا تھا, اور اس کے بعد سے وہ اپنی شپ پر موجود ایک اور صاحب کے فون سے رابطہ کر رہے تھے. اس کے بعد جب ہمارا یہ ہم نے دیکھا نیوز میں کہ انٹرسیپشن ہوئی ہے اور تمام بوٹس کو آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں, تو ان کے وہ نمبرز بھی بند ہو گئے. تو ہمیں یہی لگا کہ شاید وہ بھی اریسٹ ہو چکے ہیں, لیکن رات لیٹ نائٹ تقریباً 3 بجے سے پہلے ان کی ایک اور نمبر سے کال آئی تھی, اور انہوں نے بتایا کہ ہماری شپ بھی جو ہے وہ اس کا گھیراؤ ہو چکا ہے, اور اب ہماری ہی باری ہے, کچھ دیر میں ہمیں اریسٹ کر لیا جائے گا. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نمبر بھی بند ہو گیا, اور اس کے بعد سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ سید عزیر نظامی بھی اس وقت ایک ایسے کنٹری میں ہے جہاں پہ ان کو پاکستان کی گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے, کیونکہ وہاں پہ کوئی ایمبیسی نہیں ہے. صحیح ہے, بہت شکریہ. میرا طیبہ صاحبہ اہلیہ ہیں سینٹر مشتاق کی ہمارے ساتھ پروگرام سے موجود تھی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.